अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, और यही कोशिश है हमारी, सच ही दिखाते रहें आपको, और सच ही यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जितने भी झूठे हैं जो दीन इस्लाम में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, उनको बेनकाब करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ताकि उम्मत मुस्लिमा का ईमान महफूज रहे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ जितने भी वीडियोज़ हमने आपको दिखाए हैं, उम्मीद है कि आपको काफ़ी रहनुमाई मिली होगी, और जितने भी झूठे हैं उनके बयानात की नफ़ी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ख़ास हम बयान दिखाएंगे, आप वो सुनिएगा और देखिएगा, और उससे काफ़ी हद तक हमें मालूमात मिलेंगी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कैसे होगा और अलामात कैसी हैं। ये एक ऑडियो बयान है उनका, और ये बहुत ही अच्छे मुकर्रर हैं हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम साहब, इनका बयान है, और इनके इस बयान को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको और हमको, सबको, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस उर्दू ख़िताब के ज़रिए काफ़ी कुछ मालूमात मिलेंगी, और हमें सही तरीके से मालूम होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान, उनकी अलामात और उनका ज़हूर कहाँ पर होगा, किस तरीके से होगा। क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा उनके इस बयान से, जितने भी झूठे हैं इस वक्त कज़्ज़ाब, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो आए हुए हैं, उनके बयानात की नफ़ी होगी। क्योंकि कासिम कह रहा है कि मैं इमाम मेहदी नहीं हूँ, और जो अवैस है, ये दोनों ही कज़्ज़ाब हैं। अवैस कहता है कि ये मुस्तक़बिल में नाउज़ बिल्लाह इमाम मेहदी हो सकता है। तो इन दोनों का ड्रामा आप लोगों को पता चल जाएगा, बल्कि ये ड्रामा कर रहे हैं, शोबदेबाज़ हैं। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमा, क्योंकि उम्मत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उलझा दिया गया है झूठे दावेदारों ने। झूठे दावेदारों की तारीख़ से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। ये इसी तरीके से इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में ज़लील होते रहेंगे, और जब तक ये अल्लाह के नेक बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं, उम्मत की रहनुमाई होती रहेगी। लिहाजा अब आपको हम सुनाएंगे हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम साहब का ख़ूबसूरत बयान, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद के बाद हमने इनको देखा है, और इनके जो ये बयान है, इनके बयानात जितने भी हैं हमें अच्छे लगे, लिहाजा हम इनका ये एक ख़ूबसूरत बयान इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं, और इनके इस बयान से हम सब की रहनुमाई होगी। ये बयान सुनिए, और उसके बाद फिर आप लोगों से बात होगी। इस चैनल को देखने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं उर्दू TV 22। अलामात कुबरा कौन सी हैं कि जिनके पास बस क़यामत आ ही गई समझ लें। उनमें जो सबसे बड़ी अलामत है वो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़हूर है। इमाम मेहदी का तशरीफ़ लाना। इनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह मिरक़ात में लिखा है कि इमाम मेहदी जो हैं वालिद की तरफ से हसनी होंगे, वालिदा की तरफ से हुसैनी होंगे। हदीस के अंदर ये बात मिलती है कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचानेगा कौन, और इनसे बैत कौन करेगा। तो हदीस में आता है कि दुनिया के उलमा, कुतुब और अब्दाल, मशाइख जो हैं, ये इमाम मेहदी के साथ बैत करेंगे और उनको पहचानेंगे। जो भी वो वक्त आएगा जब उलमा उनको पहचान लेंगे, तो आम आदमी इन तक कैसे पहुँचेगा? उलमा के ज़रिए। हमें उलमा से काटा जा रहा है। जब उम्मत उलमा से कटी हुई होगी और मीडिया के दजल का शिकार होगी, और जिस वक्त उलमा और मशाइख, कुतुब और अब्दाल उनको पहचानेंगे, तो बहुत सारे मुसलमान इमाम मेहदी के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। जिस तरह आज हम अहले हक़ उलमा के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, इमाम मेहदी के ख़िलाफ़ भी बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका इनकार कर देगा, मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो मीडिया की सुनने वाला होगा। मीडिया तो दज्जाल को भी पूरी कवरेज देगा, और इमाम मेहदी के ख़िलाफ़ भी भरपूर कवरेज देगा। मीडिया किन लोगों के हाथों में है? ईमानदार या बेईमान लोगों के हाथों में? बताइए। हयादार या बेहया लोगों के पास है?
اسلام سے محبت کرنے والے یا اسلام سے نفرت کرنے والوں کے پاس ہے؟ تو پھر میڈیا جس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے تو خدا کے لیے خود سمجھ لو کہ وہ اپنے مقصد پورے کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم میڈیا کی باتوں کا شکار ہوئے چلتے ہیں۔ غالباً ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی بزرگ کا قول ہے، فرماتے تھے اگر تمہیں اپنے دشمن کی پہچان نہیں ہو رہی تو تم دشمن کے تیروں کو دیکھ لینا مسلمانوں کے کس طبقے پہ جا رہے ہیں۔ تمہیں اپنے دوست کی پہچان نہیں ہے، لیکن دشمن کو اپنے دشمن کی پہچان ہے۔ یہود و نصارہ کو اپنے دشمن کی پہچان ہے کہ مسلمانوں میں کون سا طبقہ ایسا ہے جو حقیقی معنوں میں صحابہ کا وارث ہے، انہیں اس کی پہچان ہے۔ تو وہ ان کے تیر، وہ تیر لوہے کے ہوں، وہ بم ہوں، وہ میڈیا کے تیر ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ہم یہ دیکھیں کہ دشمن کے تیر کن سینوں کی طرف ہیں، کس طرف ہیں۔ اگر ہم کچھ سوچنا چاہتے ہیں، اگر نہ سوچنا چاہتے ایسی جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں بے فکری سے، تو وہ پھر الگ بات ہے۔ تو امام مہدی کو پہچاننے والے کون ہیں حدیث کے مطابق؟ علماء، قطب اور ابدال۔ اور جب ہم ان سے تعلق ہی نہیں رکھیں گے تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں تو دور کیا جا رہا ہے۔ تو علماء سے جب تعلق ہوگا تو ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ ان سے رابطہ کریں گے، ہم بھی پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ پہلی علامت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی ہوگا، مبارک کرتا بھی ہوگا، اور جھنڈا بھی ہوگا، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، جو امام مہدی ہوں گے نا، ان کو ایک رات قبل یہ خود نہیں پتہ ہوگا کہ یہی مہدی ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام لوگوں میں زندگی گزاری آپ نے، پھر وہی نازل ہوئی، اسی طرح امام مہدی بھی عام لوگوں میں زندگی گزاریں گے اور ایک رات قبل بتایا جائے گا اور ان کی تربیت ہوگی اور ان کو امام مہدی کا عہدہ جو ہے نا وہ دے دیا جائے گا، تو ان کا ظہور ہوگا ایک رات قبل۔ تابعین نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا امام مہدی کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ میں ہی ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، انہیں ایک ہی رات میں پتہ لگے گا۔ تو پہلی نشانی کیا بتائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک کرتا اور جھنڈا ان کے پاس ہوگا۔ دوسری نشانی، جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ ملتزم سے، بیت اللہ کی دیوار سے لپٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے مانگ رہے ہوں گے۔ اسی لپٹے ہوئے حالت میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ملک شام کے ابدال اور قطب ان کی تلاش میں ہوں گے۔ شام سے مراد یہ سیریا نہیں ہے، شام سے مراد یہ سیریا، لبنان، فلسطین، اسرائیل اور ترکی کا کچھ حصہ، پورا علاقہ جو ہے یہ ارض مقدس کہلاتا ہے، شام۔ تو وہاں کے علماء اور باقی بھی دنیا کے علماء اور مشائخ ہی ان کو پہچانیں گے۔ یہ حدیث سے مطابق بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت ان کی کیا ہوگی کہ جس وقت ان کا ظہور ہوگا وہ بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں، تو ان کے چچا زاد بھائی وہ کہیں گے مہدی تو میں ہوں۔ امام مہدی فرمائیں گے میں ہوں۔ پھر ان کے چچا زاد بھائی کہیں گے اچھا کوئی نشانی دکھاؤ، تو وہ ایک درخت سے شاخ کو توڑ کر زمین میں گاڑ دیں گے، فوری طور پر وہ ہرا بھرا درخت ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ گر پڑے گا۔ یہ کرامت ظاہر ہوگی اور وہ بھائی جو ہے وہ مان لے گا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کی شناخت کا ایک اور جو علامت ہے وہ یہ ہے، ایک سفیانی کا تذکرہ ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے ہوگا، وہ ملک کے شام سے نکلے گا اور مسلمانوں کے علاقوں میں، دمشق میں، عراق میں، کوفہ میں لاکھوں کے حساب سے قتل عام کرے گا۔ اتنا ظالم ہوگا کہ پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے بھی قتل کر دے گا، اور اتنا دلیر ہوگا کہ مسجد میں بھی زنا کرے گا، اور ہر طرح کی برائی اس کے اندر ہوگی، شراب بھی اور قتل عام بھی خوب کرے گا، کوئی اسے روکنے والا نہ ہوگا۔ اور سفیانی کا جو خروج ہوگا وہ دمشق کی وادی سے ہوگا، اور اس کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ اس کے زمانے کے اندر دمشق کی جامع مسجد کی مغربی جانب کی دیوار، مغربی دیوار گر جائے گی۔ ایک اور بہت عجیب بات ملتی ہے، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کے حال پر، یہ سفیانی جس وقت آئے گا نا، احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ، استنبول، یہ دوبارہ فتح ہوگا۔ اس وقت یہ عیسائیوں کے پاس ہوگا قسطنطنیہ۔ اللہ پاک ترکی کی اور اہل ترکی کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ کب ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو حدیث سے بات ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ اس سفیانی کے ظہور کے وقت ترکی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا، اور بڑی بڑی خون ریزیاں ہوں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے
کہ اگلی بڑی علامت امام مہدی کے ظہور کی یہ ہے کہ دریائے فرات جو عراق کے اندر ہے اس میں سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات اپنے سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا۔ آقا نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے اور ایک جنگ ہوگی، الملحمۃ الکبریٰ، اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنا قتل عام ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا، 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، اتنا قتل عام ہوگا کہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور تورات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور میگڈون اس کو کہا گیا الملحمۃ الکبریٰ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ 3rd ورلڈ وار ہی ہو، باقی واللہ عالم۔ اور جس امام مہدی کی مزید نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جس سال یہ سفیان خوب قتل عام کر رہا ہوگا، اس رمضان میں، رمضان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور گونج نکلے گی جو بہت بڑے خطے میں پھیلے گی۔ اس کے علاوہ اس رمضان میں 1 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور 15ویں شب کو سورج گرہن ہوگا۔ ایک رمضان میں 1 شب کو چاند گرہن ہوگا اور دوسری کے اندر سورج گرہن ہوگا۔ 1 تاریخ کو چاند گرہن ہونا سائنسی اعتبار سے مشکل ہے، اس لیے کہ بڑی علامت ہوگی۔ پھر رمضان گزرنے کے بعد جو امیر حج ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد بادشاہت کے لیے لڑائی ہوگی، خوب خون ریزی ہوگی۔ لوگ حج تو ادا کریں گے لیکن اس حج کا امیر کوئی نہیں ہوگا۔ مینا کے اندر بھی خوب قتل و غارت گری ہوگی، اور یہ لڑائی بادشاہت کے لیے ہوگی۔ اور جس وقت یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہوگی اور علماء، مشائخ، قطب، ابدال یہ ان نشانیوں کے بعد تلاش میں ہوں گے کہ اب تو امام مہدی نے آنا ہی ہے، وہ تلاش کر رہے ہوں گے امام مہدی کو، اور ملتزم کے قریب ان کو پہچان لیں گے۔ بہت خوبصورت بیان تھا حافظ ابراہیم صاحب کا، اور اس سے ہمیں کافی رہنمائی ملی۔ امید ہے کہ ہم سب کو اب اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ امام مہدی کا ظہور کہاں پر ہونا ہے اور وہ کیا علامات ہوں گی، اور ان کے اس بیان سے ہمیں کافی رہنمائی ملی ہے، اور جھوٹے جتنے بھی ہیں دعوے دار ان کے بیانات کی نفی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ والا ویڈیو بھی آج کا پسند آیا ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ چھوٹی سی کوشش ہے ہماری کہ امت کی رہنمائی ہو سکے صحیح انداز میں۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ اس چینل کو پسند کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سب کو یہ بتائیے گا اس چینل کے بارے میں۔ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا ویڈیو۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ٹی وی 22 کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور سب کو بتائیے گا۔ شکریہ۔